अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12वीं जमात की तारीख़ का नया सबक शुरू करेंगे, लेसन नंबर 9। और इस लेसन का नाम है, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, दुनिया तर्के नौआबादियात, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है वर्ल्ड डीकोलोनाइजेशन। इस सबक में हम 2 पॉइंट्स का 2 नुकात का मुताला करने वाले हैं। 9.1 तर्के नौआबादियात एशिया, 9.2 तर्के नौआबादियात अफ़्रीका। इस सबक को शुरू करने से पहले हमें ये समझना होगा कि तर्के नौआबादियात किसे कहते हैं। तर्के नौआबादियात, जिसे इंग्लिश में डीकोलोनाइजेशन कहा जाता है, इसका मुताला हम पहले भी कर चुके हैं लेसन नंबर 7 में, जिसमें हमने हिंदुस्तान में जो तर्के नौआबादियात हुआ है और हिंदुस्तान की नौआबादियात को हिंदुस्तान में जो ज़म करने का अमल हुआ है, उससे मुतालिक मालूमात हम हासिल कर चुके हैं। तो एक मरतबा फिर हम देख लेते हैं कि तर्के नौआबादियात किसे कहते हैं। तो तर्के नौआबादियात का मतलब होता है कि नौआबादियात का अपनी कॉलोनी या आबादी पर से नौआबादी पर से तसल्लुत का ख़ात्मा होना और वो कॉलोनी को नौआबादी मकामी लोगों के हाथों में हुकूमत को सुपुर्द करने से तर्के नौआबादियात कहते हैं। और नौआबादियात की जो तर्के नौआबादियात के जो हैं वो 3 मरहले होते हैं, जिसका मुताला भी हम पहले कर चुके हैं। तो एक मरतबा और इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम लेसन नंबर 7 में जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, जो इसकी तारीफ़ बयान की गई है, नौआबादियाती निज़ाम का इख्तिताम या तर्के नौआबादियात, उसका मुताला करेंगे। तो तर्के नौआबादियात को उर्दू में ही आप आम लफ्ज़ों में अदम नौआबादियात भी कह सकते हैं या नौआबादियाती निज़ाम का इख्तिताम, नौआबादियाती निज़ाम का ख़ात्मा भी कह सकते हैं। तो जो 7वें सबक में नौआबादियाती निज़ाम के इख्तिताम की तारीफ़ बयान की गई है, वो ये है कि नौआबादियाती निज़ाम का इख्तिताम वो अमल है जिसमें यूरोपीय ममालिक को नौआबादियात पर अपने गाज़िबाना कब्ज़े को ख़त्म करके नौआबादियों का सियासी और इंतज़ामी अख्तियार मकामी लोगों को सौंपना था। नौआबादियाती निज़ाम के इख्तिताम के हवाले से 3 मरहले पाए जाते हैं। नंबर 1, नौआबादियाती निज़ाम की मुखालिफत। नंबर 2, अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद। नंबर 3, नौआबादियाती निज़ाम की ज़द में आने वाली कौमों की आज़ादी। जैसे कि बच्चों हमने देखा था कि हिंदुस्तान में जो है वो यूरोपीय अक़वाम ने अपना कब्ज़ा कायम किया हुआ था और उनके मकासद जो थे वो नए बाज़ार दरियाफ़्त करना, ख़ाम माल हासिल करना, इस किस्म के जो मकासद थे, उन्हीं मकासद की बुनियाद पर ये मगरबी अक़वाम ने, यूरोपीय अक़वाम ने दुनिया के दीगर ममालिक पर भी अपना कब्ज़ा जमाया हुआ था। तो इस सबक में हम बर्र-ए-आज़म एशिया और बर्र-ए-आज़म अफ़्रीका, ये अफ़्रीका के ममालिक हैं, इनमें नौआबादियाती निज़ाम के इख्तिताम का जायज़ा लेंगे। अदम नौआबादकारी या तर्के नौआबादियात के अमल के बारे में हम चंद मिसालों के ज़रिए मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं 9.1 तर्के नौआबादियात एशिया। 20वीं सदी के निस्फ़ अव्वल में अदम नौआबादकारी के अमल ने रफ़्तार पकड़ ली। 20वीं सदी का जब निस्फ़ दौर था, उस वक्त ये तर्के नौआबादियात या नौआबादी निज़ाम के ख़ात्मे के अमल ने रफ़्तार पकड़ ली थी। यूरोपीय मुल्कों की आपसी कशमकश थी। पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग में और नौआबादियात में नौआबादी मुखालिफ तहरीकों की वजह से ख़ुद मुख्तारी के अमल में पेशरफ़्त हुई। यानी कि यूरोपीय ममालिक पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग में मुकाबला आराई में और जंगें लड़ने में मसरूफ़ थे और नौआबादियात में भी नौआबादी मुखालिफ तहरीकों की वजह से
وہ خود جو نوآبادیات تھی وہ اپنی خود مختاری کے عمل میں ان کی تیزی آ گئی. اپنی آبادی کو آزاد کروانے کے لیے ان کی الگ تحریکیں جاری تھیں. نوآبادیات کے ذریعے نوآبادیات کے استحصال کی حمایت کرنا نظریاتی اعتبار سے یورپ کے لیے ممکن نہیں تھا. انگلینڈ کے پاس امریکہ کی مدد حاصل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. مہاتما گاندھی کی قیادت میں بھارت کی تحریک آزادی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. انگلینڈ کو اس بات کا احساس تھا کہ ہندوستانی عوام اب اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے پوری جدوجہد کر رہی ہے، لہٰذا پہلی عالمی جنگ کے بعد چند نوآبادیات کی عدم نوآباد کاری کے عمل کی شروعات ہو چکی تھی. یعنی انگلینڈ جو تھا وہ جنگوں میں مصروف تھا اور انگلینڈ کو بھی یہ احساس تھا کہ وہ ہندوستان میں موجود ان کی نوآبادی پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا. تو ہندوستان میں جو نوآبادیات کی آزادی کی تحریک تھی اس کی شروعات ہو چکی تھی اور وہ تیز طور پر جاری تھی. پہلی عالمی جنگ میں جرمنی، یہ جرمنی کا نقشہ ہے آپ کی اسکرین پر، اور ٹرکی جس کو ترکستان کہتے ہیں، یہ ٹرکی ہے، اس کو شکست ہو گئی. پہلی عالمی جنگ کب ہوئی تھی؟ 1914 سے 1918 کے درمیان. تو پہلی عالمی جنگ میں جرمنی اور ٹرکی کو شکست ہو گئی تھی. ان ملکوں کے زیر اختیار نوآبادیات میں حکومتی کام کاج چلانے کے لیے لیگ آف نیشن، جسے اردو میں مجلس اقوام کہا جاتا ہے، انہیں ٹرسٹی کا طریقہ اختیار کرنا پڑا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں تولیتی کونسل. انگلینڈ اور فرانس کو ان ملکوں کی ٹرسٹی شپ کی ذمہ داری سونپی گئی. آسان لفظوں میں پہلی عالمی جنگ میں جرمنی اور ترکستان کو شکست ہوئی اور جو شکست شدہ ممالک تھے ان کی ذمہ داری، ان کے حکومتی کام کاج کو چلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ مجلس اقوام نے ٹرسٹی شپ کے ذریعے انگلینڈ اور فرانس کو سونپ دی. بھارت کے بعد سپرس، یہ جو آپ کو گرین چھوٹا سا علاقہ نظر آ رہا ہے، سپرس اور مالٹا بھی آزاد ہو گئے. 1971 میں انگلینڈ نے ایران کی خلیج سے اپنی فوج واپس بلوائی. ایران کی خلیج جسے پرشین گلف بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد انگلینڈ سنگاپور سے بھی باہر نکل آیا. فرانس کے زیر اقتدار انڈو چائنا، موراکو جس کو اردو میں مراکش کہتے ہیں، ٹیونیسیا اور الجیریا بھی آزاد ہو گئے. 20ویں صدی کے آخر تک جنوبی افریقہ بھی آزاد ہو گیا. نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہو کر ان ملکوں کو خود مختاری حاصل ہو گئی. اس خود مختاری میں یہ یا عدم نوآباد کاری کا جو صحرا ہے وہ اقوام متحدہ کے سر باندھا جاتا ہے. اقوام متحدہ جسے یونائٹڈ نیشنز کہا جاتا ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ ہوا تو اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا تھا جسے یونائٹڈ نیشنز کہا جاتا ہے، اقوام متحدہ کہا جاتا ہے. اب ایک عدم نوآباد کاری کو فروغ دینے کے لیے اٹلانٹک چارٹر بنایا گیا تھا. تو عدم نوآباد کاری کو فروغ دینے کے لیے، بڑھاوا دینے کے لیے اٹلانٹک چارٹر کا ایک اہم حصہ رہا ہے. دنیا کی شکل کیا ہوگی؟ اس حوالے سے دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ کے صدر فرینکلن روزویلٹ اور انگلینڈ کے وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل نے جو اعلان کیا اسے اٹلانٹک چارٹر کہا جاتا ہے.
اور اس اٹلانٹک چارٹر کے مطابق انگلینڈ اور امریکہ ان کے جو دوست ممالک تھے تو ان کا ارادہ کسی ملک کو ڈبونا نہیں ہے۔ جنگوں کے بعد کے زمانے میں ہونے والی سیاسی اور جغرافیائی تبدیلیاں مقامی لوگوں کی خواہش کے مطابق ہی انجام دی جائیں گی اور دنیا بھر کے لوگوں کو اپنے فیصلے خود لینے کا حق حاصل ہوگا۔ یہ چارٹر اٹلانٹک چارٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نوآباد کاری کی جو عمل ہے اس میں بہت مدد ملی کہ جو نوآبادیات کا خاتمہ ہوا اور جو ممالک آزاد ہوئے انہیں اپنی نوآباد کاری کے لیے مدد ملی۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم ایسے ہی ایک علاقے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جسے کہا جاتا ہے مالدیپ۔ یہ جو آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے یہ مالدیپ کا کے جزائر ہیں دراصل۔ تو یہاں پر اس مالدیپس کو کیسے آزادی ملی ہے اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ یہ آپ کو مالدیپس کے جزائر نظر آ رہے ہیں۔ 1507 میں پرتگالیوں نے مالدیپ میں قدم رکھا۔ اس وقت سے مالدیپ گوا کے پرتگالیوں کو تاوان بھیجنے لگا۔ پرتگالی جو ہیں وہ مالدیپ پر اپنی نوآبادیات قائم کر چکے تھے اور مالدیپ کو کہا گیا تھا کہ وہ گوا کے پرتگالیوں کو تاوان بھیجا کریں، ٹیکس بھیجا کریں۔ 1573 میں پرتگالیوں کا اقتدار مالابار کے محمد ٹھاکر وفان الاعظم نے ختم کر دیا۔ 1573 میں جو مالابار کا علاقہ تھا وہاں پر پرتگالیوں کا اقتدار تھا تو اسے محمد ٹھاکر وفان الاعظم نے ختم کر دیا۔ محمد ٹھاکر وفان الاعظم کے سلطان بنتے ہی انہوں نے ولندیزیوں کا مطلب ہوتا ہے ڈچ، جو نیدرلینڈ کے رہنے والے ہیں انہیں ڈچ کہا جاتا ہے، تو ولندیزیوں سے معاہدہ کر کے اس جزیرے کی ذمہ داری انہیں سونپ دی۔ کون سے جزائر کی؟ مالدیپس کی ذمہ داری جو ہے وہ ولندیزیوں کو، ڈچوں کو سونپ دی گئی۔ اس وقت سے مالدیپ کے سلطان ولندیزیوں یعنی ڈچ کی زیر اقتدار سری لنکا کو تاوان بھیجنے لگے۔ سری لنکا جسے پہلے سیلون بھی کہا جاتا تھا، اس کے بعد اس علاقے پر انگریزوں نے قبضہ حاصل کر لیا، یعنی کہ مالدیپس پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ انگریزوں نے یہاں پر بندرگاہیں بنائیں، نیول بیس بنایا اور ریڈیو اسٹیشن قائم کیا۔ انگریز بھارت سے چاول کی کھیتی کرنے کے لیے مزدور مالدیپس لے جایا کرتے تھے۔ 26 جولائی 1965 کو کولمبو میں ہوئے ایک معاہدے کے مطابق مالدیپس کو آزادی دے دی گئی۔ تو اس طرح سے یہ مالدیپس کو انگریزوں سے نجات ملی۔ اب دیکھتے ہیں ہم سری لنکا کے بارے میں۔ سری لنکا جسے پہلے سیلون کہا جاتا تھا، تو سری لنکا کو آزادی کیسے ملی؟ سری لنکا سے نوآبادیات کا خاتمہ کیسے ہوا؟ سری لنکا پر کون سی نوآبادیات کا قبضہ قائم تھا؟ انگریزوں نے سری لنکا یعنی سیلون پر 1798 سے لے کر 1948 تک حکومت کی۔ ڈچ اور پرتگالیوں کو شکست دے کر انگریزوں نے سری لنکا پر قبضہ کیا تھا۔ ڈچ کو شکست دی، پرتگیزیوں کو شکست دی اور پھر انگریز جو تھے وہ سیلون پر قابض ہو گئے۔ سری لنکا میں کافی کی کاشت کرنے کے لیے انگریز کئی تمل مزدوروں کو جنوبی ہند سے سری لنکا لے کر گئے تھے۔ کافی کی کاشت کرنے کے لیے ہندوستان سے، تمل ناڈو سے مزدوروں کو لے جایا گیا۔ انگریزوں کو چاہیے تھا چائے، کافی، ناریل اور ربر کی پیداوار اور تجارت میں بالادستی حاصل کرنی تھی، تو اس طرح سے یہ تمام چیزوں کی کاشتکاری جو ہے وہ سری لنکا میں کی جانے لگی۔
انگریزوں نے کولمبو کو ایک عالمی بندرگاہ کی شکل دے دی اور سری لنکا میں انہوں نے کالجز اور یونیورسٹیاں قائم کی اور بدھ مذہب کے مطالعے کی حوصلہ افزائی کی۔ 1948 میں سری لنکا نے انگریزوں سے مکمل طور پر آزادی حاصل کر لی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہم ایک اور ملک کی آزادی سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں جس کا نام ہے میانمار، جسے برہما دیش بھی کہا جاتا ہے اور جسے ہم برما کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ 1599 میں پرتگالیوں نے میانمار کے راجا کو شکست دی اور اس شکست کی وجہ سے پرتگالیوں کے لیے میانمار میں داخل ہونا آسان ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برما میں پرتگیزوں کی حکومت رہی تھی۔ 1611 میں میانمار کے مختلف راج گھرانوں نے متحد ہو کر پرتگالیوں کو شکست دی اور ملک کو متحد کر دیا۔ برما میں جو مختلف جگہوں پر راج گھرانے تھے، وہاں تمام راج گھرانے ایک جگہ متحد ہو گئے، پرتگالیوں سے ان کی جنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے پرتگالیوں کو شکست دے کر اپنے ملک کو متحد کر لیا۔ بعد میں توسیع پسندی کے سہارے انہوں نے منی پور اور آسام، یہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، مشرقی سمت میں آپ دیکھ سکتے ہیں منی پور اور آسام کے علاقے، تو ان کے کچھ علاقوں پر میانمار نے قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کے زیر اقتدار علاقوں کو خطرہ لاحق ہونے کی وجہ سے انگریزوں اور میانمار کے درمیان 3 جنگیں ہوئی ہیں۔ انگریزوں کو خطرہ لاحق تھا کہ اب یہ میانمار کے جو حکومت ہے وہ توسیع پسندی کے لحاظ سے ہندوستان میں شامل نہ ہو جائے، ہندوستان پر حملہ نہ کر دیں، اس وجہ سے انگریزوں نے میانمار سے برما سے 3 جنگیں لڑی ہیں۔ انہیں برمیز وار بھی کہا جاتا ہے، برہمی جنگیں بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو پہلی برمی وار ہوئی وہ 1824 سے 1826 کے درمیان لڑی گئی۔ دوسری برہمی جنگ جو ہے وہ 1852 سے 1853 میں لڑی گئی اور تیسری برہمی جنگ جو ہے وہ 1885 میں لڑی گئی۔ تو 1826 کی پہلی جنگ میں انگریزوں نے میانمار کو شکست دے کر ان سے منی پور اور آسام کو حاصل کر لیا، اور دوسری جنگ میں انگریزوں نے میانمار کو شکست دی۔ اسی درمیان فرانس نے میانمار کے شمالی برما کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ تیسری برہمی جنگ میں انگریزوں نے منڈالے کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد انگریزوں نے پورے میانمار کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ انگریزوں نے میانمار کو برٹش انڈیا کے ایک حصے کے طور پر بھارت میں شامل کر لیا۔ آپ کی اسکرین پر جو ہندوستان کا نقشہ نظر آ رہا ہے یہ وہ دور کا ہے جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت قائم تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا جو براؤن علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انگریزوں کے زیر اقتدار تھا، جس میں میانمار بھی شامل ہے۔ تو انگریزوں نے میانمار کو برٹش انڈیا کے ایک حصے کے طور پر بھارت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد 1935 کا ایک قانون کے تحت برہما دیش کو بھارت سے الگ کر دیا گیا اور انگریزوں نے میانمار کو خود اپنے ملک پر حکمرانی کی اجازت دے دی۔ انگریزوں نے میانمار کو کیا حق دیا کہ میانمار کی حکومت جو ہے وہ اپنی ملک میں آزادانہ طور پر حکمرانی کر سکتی ہے۔ 1937 کے بعد آنگ سین کی قیادت میں برمی عوام نے برما انڈیپینڈنس آرمی تنظیم قائم کی۔ آنگ سین نے برما انڈیپینڈنس آرمی کی ایک تنظیم بنائی۔ انہوں نے دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں یعنی 1939 سے 1945 کے درمیان میں جاپان کے ساتھ تعاون کیا اور میانمار میں انگریزی حکومت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ 1945 میں انگریزوں نے امریکا کی مدد سے میانمار میں اپنے اقتدار کو دوبارہ مضبوط کیا
انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اگر ملک کو چلانا ہے تو پھر ملک کی عوام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوچ کر انگریزوں نے آنگ سین کو میانمار کا صدر بنا دیا اور 4 جنوری 1948 کو انگریزوں نے میانمار کو آزاد کر دیا۔ تو اس طرح سے جو میانمار ہے اسے 4 جنوری 1948 کو یہاں پر دوبارہ اپنا اقتدار قائم کرنے میں آسانی ہو گئی۔ تو بچوں، یہاں پر ہم لوگوں نے اپنے جو 9ویں سبق ہے، 9th لیسن ہے دنیا ترک نوآبادیات کا پہلا پوائنٹ ترک نوآبادیات ایشیا کے ممالک کے بارے میں مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ترک نوآبادیات کیسے ہوئی ہے۔ ہوپ فلی آپ کو یہ پوائنٹ جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو آپ کو اس سبق کے نوٹس جو ہیں وہ ہم نے واٹس ایپ پر آلریڈی PDF پہ سینڈ کر چکے ہیں۔ آپ وہاں سے اس لیسن کے مشقی سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بکس میں لکھ لیجئے۔ آپ کو ٹیسٹ دیے جا رہے ہیں، وہ ٹیسٹ بھی آپ نے اپنے ٹیکسٹ بک میں سالو کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دقت آتی ہے، کوئی پوائنٹ نہیں سمجھ آتا ہے تو آپ ہم کو میسج کر کے اپنا کویشچن پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔